अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। हम पिछले 2 प्रोग्राम्स करते रहे हैं इक़्तिसादियात के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिकल इकॉनमी। आज हमने सोचा आज हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी मामलात हैं, उस पर हमारा फोकस रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, ट्रंप की जो एक कमेंट था उसके बाद दूसरा बात करेंगे हम जो गाज़ा के हवाले से इजिप्शियन प्रेसिडेंट का प्लान है जो कि एक्सेप्ट कर लिया है OIC FM की जो मीटिंग है उसमें, वर्सेस जो ट्रंप साहब का एक भयानक गाज़ा के लिए प्लान है, उस पर भी डिस्कशन होगी। और सीरिया में क्या हो रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल हम शुरू करेंगे प्रोग्राम में नाज़रीन, जो सियासी हालात हैं। हमें कहा जाता है कि सियासत पर बात करना बड़ा लाजमी है, सियाक़ व सबाक़ उधर से ही होती है। हमारी टीम बड़ी नाराज़ है कि जी आप सियासत पे बात नहीं करते, करंट अफेयर्स तो यही है, तो चलें करते हैं सियासत पे बात। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल चौधरी साहब है, सीनियर लॉयर हैं, PTI से इनका ताल्लुक भी है और आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते कोई नाराज़गी भी थी लॉयर्स के साथ, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि लोग चाहते हैं कि मुझे रिलीज़ भी किया जाए और आप लोग कुछ कर नहीं रहे। और ये भी कहा गया कि इसके जेल के बाहर कुछ धरने वरने का भी होना चाहिए। तो वो काफ़ी उनकी एक सवाल जवाब थे कि भाई क्यों मुतहर्रिक नहीं हो रही उनकी टीम। तो और उन्होंने कुछ लॉयर्स में भी अदल बदल किया है। और हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत ने अपनी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से उनकी बातचीत यही है कि जी हम बेहतरी ला रहे हैं, इकनॉमिक हालात जहाँ तक ताल्लुक़ है वो भी, उसमें भी बेहतरी आ रही है। और आज ही खबर, जो कल इनफैक्ट खबर आई कि चाइना ने रोल ओवर कर दिया $2 बिलियन, वो एक रूटीन का मामला है। लेकिन उसके साथ साथ काबीना में काफ़ी एक तादाद बढ़ी, 50+ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही है भी, लेकिन 50+ हो गई है। और कुछ रद्दोबदल हुए पोर्टफोलियोज के भी। और दिलचस्प सबसे जो ज़्यादा बात थी वो ये कि परवेज़ खटक साहब को लाया गया है और उनको इंटीरियर का एडवाइज़र बनाया गया। इस सब का क्या मतलब है, व्हाट डज़ इट मीन फॉर पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री? तो इन्हीं हम अपने पूछते हैं साथियों से। तो आमिर इलियास राना साहब, क्विकली योर टेक ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ एज वी स्पीक। मौलाना फजलुर रहमान थोड़ी देर पहले उम्रा करके वापस आ गए हैं और PTI के हल्के कह रहे हैं कि अब उनसे असद कैसर साहब बात करेंगे, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कल भी ये कह रहे थे कि हमें अभी तक जो बात हमने असद कैसर को कही थी उसका जवाब नहीं आया। तो जवाब अब तो हम ये कह सकते हैं ना, फैसल फरीद साहब चूंकि मौजूद हैं, मुझे समझ नहीं आती कि सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, सियासतदान और किस चीज को कहते हैं। लॉयर होना और बात है, पार्टी का ओहदेदार, और दोनों नामजद हैं इमरान खान के। तो मैसेजेस तो ये दोनों भी ले जा सकते थे, लेकिन जवाब तो यही होना ना कि जी हमें तो वो एक्सेस ही नहीं है, लिहाजा हम मौलाना को क्या जवाब दें। वो ज़ाहिर एंगेज करेंगे। और जो कुछ अली अमीन और सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर दिया है, यानी एक छोटी पार्टी है, हमें काम मुंह लगाना पड़ रहा है, फलाना करना पड़ रहा है, और ये वो इस किस्म के लहजे में जो गुफ्तगू हो रही होती है दोनों तरफ से, तो ये दोनों तो इमरान खान के नामजद वजीर आला हैं और नामजद सेक्रेटरी जनरल हैं। और असद कैसर तो साइड पे बैठे हुए हैं, बेशक वो मैसेज लेके जाएंगे, लेकिन पब्लिक में आप सियासी तौर पे तमाचे लगाएं मौलाना फजलुर रहमान को, और मीटिंग के लिए आप असद कैसर साहब को भेज दें, और वो भी टाइम ही मांगेंगे कि जाके हमें गवर्नमेंट मिलने नहीं दे रही। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी CM जैसे कह रहे हैं, अभी आमिर कह रहे हैं ना कि ये इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला, और वो कह रहे हैं जी क्योंकि माइनस इमरान खान वगैरह की बात हो रही है, इसलिए छोटी मोटी पार्टी और छोटे मोटे लोगों से हमें मुंह लगाना पड़ रहा है। तो पूछ लेते हैं फैसल चौधरी से कि अगर आप लोगों का प्लान पार्टी का ये है कि आगे जाके हमने कोई ईद के बाद बड़ा कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है स्ट्रीट पार, तो आप मौलाना साहब जिनसे बार बार आपकी पार्टी के लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं जी आए साथ आए, सड़क पर हमारे साथ आए, तो उनके बारे में इस तरह की बात? जी नसीम, मेरा ख्याल में अली अमीन साहब की ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू गैर जरूरी भी है और गैर जिम्मेदाराना। उनसे मेरी बात हुई थी, और जब आप इत्तेहाद में और खासकर मुखालिफ सियासी जमातों के साथ, तो फिर तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा एक एहतियात की जरूरत होती है। और मौलाना साहब
کے ساتھ جو ایک معاملات میں شدت تھی اس کو اعتدال میں لائے ہیں. اسد قیصر کی بڑی اس میں ایفرٹ ہے, لیکن اس قسم کی گفتگو سے فرینکلی اسپیکنگ اس وقت پی ٹی آئی کو سولو فلائٹس دو کر کے دیکھ لیں, سیاسی طور پہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکا. حالانکہ 26 نومبر کو جو ہے وہ ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اور اس تعداد میں آنے کے باوجود جو اس کا مطمع نظر وہ مٹیریلائز نہیں ہوا. تو اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پبلک اپرائزنگ جو ہے وہ تو ایک آپشن ایگزاسٹ ہو گئی. دوسری آپشن انٹرنیشنل پریشر کی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی, بالکل آ رہی ہے. جی. دوسری انٹرنیشنل پریشر کی ہے. اب انٹرنیشنل پریشر میں اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے تو اس کا جو اینڈ ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ہو, اور عمران خان صاحب تو ملک سے باہر جائیں گے نہیں, وہ تو بنی گالہ کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو پھر لاسٹلی جو ایک تھرڈ اور لاسٹ آپشن ہے کہ آپ کا لوکل پریشر رہے, اور اس لوکل پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے تو پولیٹیکل اتحاد کے علاوہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. تو یہاں پہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنوائی ہے, دوسری سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ کوئی اچھے اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی آئے تو ہم پہ احسان نہیں ہے, سر احسان تو ہے. اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت سولو نہیں جا سکتی ہے, یہ پولیٹیکل ریئلٹی ہے. آپ کو جب اسد قیصر کے گھر کھانا ہوا تو اس کے بعد شہباز شریف مولانا صاحب کے پاس گئے, چکزئی صاحب کے گھر کھانا ہوا, مشترکہ اعلامیہ آیا, تو پھر کانفرنس کو روکا گیا. تو یہ چیزیں آپ کو انڈیکیشن دیتی ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر پاور جو پریشر آتا ہے وہ جب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اس کا آتا ہے, ادروائز وہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. اور جب تک گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لوکل پریشر نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کے ساتھ کیوں ڈیل کریں گے؟ دیکھیے یہ پالیٹکس ہے. نہیں, آپ تو ایک سے معذرت کے ساتھ فیصل, آپ تو اینالسٹ کی طرح وہی بات کریں جو عامر الیاس رانا بات کریں. تو یعنی کہ آپ کی پارٹی کی سوچ ذرا بتائیں نا, اگر یہ معاملات ہیں کہ جی آگے بڑھنے, اور یقینی طور پہ خیر میرا تو اس پہ موقف بڑا کلیئر ہے کہ گلوبل شلوبل نہیں ہوتا کچھ, یعنی کہ اب حالات بڑے مختلف ہیں, ایک جو لوکل ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں, اور گلوبل جو ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے جو ٹرمپ کی گفتگو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, لیکن لوکل جو ہے پارٹی کی سوچ کیا, آپ کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی تو نالا ہیں, انہوں نے بھی تو کہا جب آپ بھی وہاں موجود تھے, جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ آرگنائز نہیں کر سک رہے, اڈیالہ کے باہر کریں. اور سنیں کل رات گئے تک ایک میٹنگ ہوتی رہی پی ٹی آئی والوں کی کہ کس طریقے سے کچھ تیاری کریں اڈیالہ کے باہر کی, سنیں آج بھی کوئی میٹنگ ہے. تو اس پر ذرا ہمیں بتائیں نا, اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میں جانتا ہوں, پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی کسی ایک معاملے پہ, یہ عمران خان صاحب نے بالکل یہ کہا, اور اب حسنات ملک صاحب نے اپنے وی لاگ میں بھی رات کو علی ظفر صاحب کے حوالے سے یہ کنفرم کیا جو میں نے بات کی, جس پہ کافی ناگواری کا اظہار کیا گیا. حالانکہ عمران خان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو میں ظاہر کبھی بھی ود ہولڈ نہیں کرتا اور بتاتا ہوں. دیکھیے پارٹی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ آگے آنا پڑے گا کہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. نسیم, ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پلان ورکرز کو دینا پڑے گا. ہم جو ورکرز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کب آئیں گے اور کیسے باہر آئیں گے. 2 دفعہ جو لیڈرشپ کی طرف سے فیلئر ہوا 4 اکتوبر کو اور 26 نومبر کو, حالانکہ 26 نومبر کو ہم نے لاشیں بھی ریسیو کی, ہمارے شہید ہو گئے, ہمارے لوگ زخمی ہو گئے, مسنگ ہو گئے, اب 5000 بندہ اریسٹ ہو گیا, ابھی بھی 1000 کے قریب بندہ جو ہے وہ جیلوں میں ہے. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک پلان تو دینا ہے. اب کل جو اس میٹنگ کا آپ ذکر کریے, جہاں تک میری اطلاع ہے اس میں 1-2 کے علاوہ باقی تو کوئی تیار نہیں تھا اڈیالہ کے باہر ایکٹیویٹی کرنے کو. تو جب عمران خان صاحب جیل کے اندر سے نیریٹو دیتے ہیں, وہیں سے وہ جو ہے بیان دیتے ہیں, تو بات چیت چلتی ہے. لیکن جب ان سے بات نہیں ہوتی, ملاقات نہیں ہوتی,
تو پھر خبریں ساری چپکلش کی، لڑائیوں کی اور کچھ اس طرح کی آتی ہیں. تو یہ کوئی اچھا سائن تو ڈیفینیٹلی جی بالکل ایسی بات ہے. تو عامر اب آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تمام معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، موسٹ پاپولر پارٹی، لیکن ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ جب تک اٹ ڈزنٹ کنورٹ انٹو اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پاور، ڈیمونسٹریشن آف پاور، تو پھر تو بات نہیں زیادہ آگے بڑھتی. حکومت کی طرف سے بتائیے گا، حکومت نے پرویز خٹک صاحب کو جو لیا ہے اپنے کابینہ میں، تو وہ اب کیا اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے اینالسٹ بھی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں، انہوں نے اچھی دو باتیں کہی. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل پریشر لانا ہے تب بھی آپ کا ٹرسٹ لوگوں پہ ہونا چاہیے، اور جب آپ نے لوکل پریشر لانا ہے تو لوکل جماعتوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کی پارٹی کے اندر بھی ہے، ان کے لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، اور انٹرنیشنلی بھی. سب کو پتا ہے کہ یہ کس وقت کس بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کر دیں گے، سی ایم ایل اے بن جائیں گے. ذہنی طور پہ تو وہ ہیں، لیکن جب وہ پارٹی لیڈر کے طور پہ نہیں سوچتے کہ میرے اس فیصلے کا، وہ چھکے چوکے کے ٹائم، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی جب آپ غلط بھی کھیلتے تھے تو سیدھا فیصلہ ہو جاتا تھا. اب آپ کے ساتھ کافی عرصے سے نہیں ہو رہا. میں چھوٹی سی مثال دوں گا. یہ بہت لوگ کہانیاں کرتے ہیں جنہوں نے، یہ پوری پی ٹی آئی سمیت جو وزیر اس وقت خاتون ان کی جیل میں بھی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، سب نے کہا کہ وہ پلیٹلیس گر گئے ہیں، فلاں ہیں. میں واحد آدمی تھا جس نے اس دن یہ خبر دی کہ مجھے کال آئی ہے کہ ایک اڑن کٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا. میں نے چیک کیا، میرے پاس وہ گفتگو آج بھی موجود ہے کہ شہباز شریف نے کس منت ترلے سے نواز شریف کو ہاسپٹل جانے پہ تیار کیا تھا، نیب کے دفتر سے. وہ کوئی جیل میں نہیں تھے اس وقت، نیب لاہور کے دفتر میں تھے. میرے پاس وہ گفتگو بھی موجود ہے، اور میں نے نام لیا ہے ابصار کے پروگرام میں، ابصار کے سامنے بیٹھ کے، طلعت کے پروگرام میں، طلعت حسین کے، کہ دوپہر کا کھانا اگلے دن ابصار عالم نے نواز شریف کے ساتھ کھایا، کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی دونوں کی آپس میں. ٹھیک ہے، تو میں تو ان کہانیوں کو نہیں مانتا، لیکن آپ کا کوئی ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو مشکل سے نکال لے. وہ شہباز شریف تھا، اس نے نکالا اپنے بھائی کو. جو مرضی اس پہ کہتے رہیں، تانے دیں، تشنی دیں کہ یہ بزدل ہے. عمران خان کے ساتھ کون ہے؟ ان کی بیگم کے بارے میں ایک اور کہانی آ جاتی ہے، بہنوں کے بارے میں ایک اور آ جاتی ہے. انہوں نے آج تک ایک نمائندہ یہ نہیں مقرر کیا میرے خاندان سے، میری پارٹی سے. ان کے لیے مسئلہ وہ ہے جو اسد عمر کہہ رہے تھے کہ میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ادھر کہا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف میں جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لیں. تو میں کہاں جاؤں اس وقت جب ہمیں جانا چاہیے تھا؟ یہ وہ پائے ماندن نہ جائے رفتن کہانی عمران خان خود ہے اپنے لیے، کہ وہ کس کے ان کے بہاف پہ. دیکھیں نواز شریف کے لیے کلنٹن کیوں آ گیا تھا؟ نواز شریف نے کلنٹن کے وقت جب مونا لیونسکی کا کیس ہوا تھا، کون کھڑا ہوا تھا پوری دنیا میں کسی سے ملنے کے لیے؟ اس کے کمرے میں اچانک چلا گیا تھا، وہ نواز شریف تھا. یہ آپ کو بڑی اچھی طرح بین الاقوامی امور کا پتہ ہے. تو وہ آیا نا چل کے، جب انڈیا سے وہ میسج دے کے گیا نا، آج کہانیاں بتا رہے ہیں. اس کا تعلق تھا، اس نے سینٹرل ایشیا میں پاکستان کو ری آرگنائز کر کے فیٹف میں بھی مدد لے کے دی. وہ دورے یہاں مذاق اڑتا تھا اور اڑوایا جاتا تھا اینکرز کے ذریعے. والیوم 10 نکال لینا، اس میں اینکرز کے پروگرام نکلیں گے، اخباروں کے وہ کالم نکلیں گے جس میں کہتے تھے قومی راز ہے. یہ جے آئی ٹی کا والیوم 10 میں چیلنج دے رہا ہوں، ہر جگہ پہ جا کے کوئی بندہ نہیں بولتا. اس وقت کہتے تھے اس میں نیشنل سیکورٹی کے وہ راز ہیں جو نواز شریف نے بیچ دیے. وہ نیب کے چیئرمین کے پاس پڑا ہے اور نکلوا لیں. عمران خان کا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی بندہ اس کی گارنٹی پارٹی میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگلے بھی، چاہے وہ دنیا کے پارٹنرز ہوں چاہے وہ لوکل ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ ٹھیک اور درست بات کر. میں نے یہ سنا ہے عامر کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے آفر کی تھی کہ، اور سوال اٹھایا تھا کہ پرائیویٹلی، کہ اگر اس میں ہم کوئی ہیلپ کر سکے. بٹ بڑا اچھا کیا آپ نے. میں آپ کو جلدی سے جواب دے دوں. مشاہد صاحب نے چونکہ پبلک کی تھی نا یہ بات کہ جی وہ ٹرمپ کے بعد، ٹرمپ کا پتہ بھی مشاہد صاحب نے بھی کھیلا اگین، اور یہاں پہ بھی. تو اور ان کی ایک سفیر جو نئے آئے تھے ترکش کے، مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی تھی، میرے علم میں ہے، انہوں نے خود مجھے بتائی تھی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک بات ہے. تو ٹرمپ جب اردوان آئے تو میں لگا رہا کہ آرمی چیف سے وہ کیا ملاقات کرتے ہیں. اچھا جی، وہ 10 منٹ کی شیڈول ملاقات تھی جس میں پرائم منسٹر نے بھی بیٹھنا تھا اور پھر ایک بڑے گروپ نے 6 نے ملنا تھا. لیکن ہوا کیا، ملاقات ہوئی 10 منٹ کی بجائے 1 گھنٹہ، جس میں شہباز شریف تھے، جس میں اسحاق ڈار تھے، جس میں ترک سفیر تھے، جس میں آرمی چیف تھے، جس میں ترک صدر تھے. 1 گھنٹہ میٹنگ ہوئی. وہ الگ میٹنگ نہیں ہوئی 6 بائی 6 والی. ٹھیک ہے. اس سے آسما شرادی نے سوال پوچھا تھا، آپ کو پتا، وہیں پی ایم ہاؤس میں. انہوں نے کہا خط آیا نہیں، آئے گا تو پڑھے بغیر بھیج دوں گا پرائم منسٹر کو. تو ترک صدر نے جتنی بات کرنی تھی نا وہ ختم ہو چکی.
میں بھی تو دیکھنا نا کہ جواب ڈائریکٹ کس کے منہ سے آیا ہے، ٹھیک ٹھیک اور وہ ٹھیک، کس کو کہیں گے، وہ شہباز شریف کو تو نہیں کہیں گے. بے بس شک، میری طرف سے تو یہ جواب ہے بالکل کہ ٹھیک ہے. وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہیں پہ. ٹھیک ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ نہیں. یہ مجھے معلوم ہے ناظرین، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جب نیگوسیشنز شروع ہوئی تھی گورنمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں، تو ایک کرتا دھرتا جو تھے اس میں بہت سینئر پارلیمنٹری فگر، انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے گارنٹی کون دے گا. بٹ بہرحال باتیں بہت سی معاملات ہیں اس میں، اور ہم تو اسی پر پھر بھی کہیں گے کہ حال کی ہے کہ سب بیٹھیں اور بات کریں. وہ جو شاید خاقان عباسی کہتے ہیں all the stakeholders should sit around a table. ہمیں یقین ہے کہ جنگ کا کوئی نہ کوئی جواز ہے اور نہ کوئی حل ہے اور نہ وہ کوئی پاسبل ہے کہ آپس میں اندر ہی آپ لڑائی جھگڑے کر دیں، اور ہر ایک کی ذمہ داری اس میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں، آگے بڑھیں. آپ کا بہت شکریہ عامر اور فیصل، بڑی مہربانی آپ کی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. وی ول موو ٹو دین انٹرنیشنل افیئرز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے بین الاقوامی جو معاملات ہیں کچھ. ایک تو یہ کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ہم کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ جو ایجپشن پریزیڈنٹ کا پلان تھا غازہ کے حوالے سے، جو کہ اڈاپٹ کیا ہے OIC کے فارن منسٹرز کانفرنس میں، اس حوالے سے اس کا جو غازہ کے حوالے سے ان کا پلان ہے ٹرمپ کا، وہ ہاؤ ڈز دس ناؤ سیٹل؟ یہ دونوں کے درمیان کیا ایک معاملہ پھنسا رہے گا یا کسی طرف بات بیٹھے گی؟ اور فائنلی اسی سے کچھ نتیجے سیریا وغیرہ میں بھی جو معاملات کافی سیریس ہو گئے، کلنگز ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں کوئی 1500 لوگ مارے گئے، جو انٹرنل اسٹرائف ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہیں، انٹروڈکشن ڈپلومیٹ، ملٹیپل ٹائمز سروڈ US میں بھی، UK میں بھی اور UN میں بھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیہ لودھی فار جوائننگ اس. اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا آئی ایم شیور یو بین ٹاکنگ اباؤٹ دس پچھلے کافی دنوں سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ پھر بھی جاری رہی ہے، کیونکہ معاملہ ایک سٹیٹمنٹ کا ہے، ایک اسپیسیفک ایشو کے حوالے سے. کاؤنٹر ٹیررزم ضرور ہے، اہمیت ہے تعلقات کی، لیکن اس سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی براڈلی تعلقات میں بہتری آ جائے گی آٹومیٹکلی، یا اٹس اسٹل ورک ان پروگریس؟ نسیم، اس میں یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ سے ظاہر ہے ایک مثبت پازیٹیو ایفیکٹ تو پڑا ہے تعلقات میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اوور ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعلقات جو ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 4 سال سے آلموسٹ ایک انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں، چوراہے پہ ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے ان کو ری سیٹ اور ری ڈیفائن کیا جائے، لیکن وہ پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا. تو اس سے ضرور جو صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس سے ایٹماسفیئر جو ہے یا ایٹماسفیرکس جو ہیں باہمی تعلقات کے لیے وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کام باقی ہے، بہت زیادہ کام باقی ہے سبسٹنس کا، اس لیے کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے جا کے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے پاکستان کی طرف. جی، تو اگر ہم پاکستان پر ذرا خود نظر دوڑائیں تو دیکھیے جو ملک ہے افغانستان، اس کے حوالے سے obviously جو کوآپریشن ابھی بھی ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر ہی فوکس کچھ رہے گا. تو افغانستان کی پالیسی جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، نیسیسریلی وہی پالیسی امریکہ کی تو نہیں ہوگی. تھوڑی اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس کے جو لمیٹڈ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، وہ انٹرسٹ صرف دہشت گردی کے حوالے سے ہیں. اسی لیے جو پاکستان امریکہ کے اس وقت تعلقات ہیں وہ بہت ہی نیرو بینڈ وتھ پہ ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن پہ ہے. لیکن پاکستان افغانستان ہمسائے ملک ہیں، سو ظاہر ہے ہمارے سٹیکس بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں امریکہ سے. امریکہ ڈس انگیج کر چکا ہے، جیسے میں نے کہا، سوائے ایک لمیٹڈ انٹرسٹ ان کا رہ گیا ہے افغانستان میں، لیکن اس وقت ان کی ٹاپ پرائیورٹیز میں وہ نہیں ہے. ٹاپ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ یوکرین، غازہ، چائنا، بھارت، ٹیرفز، ٹریڈ،
ان میں افغانستان ڈزنٹ ریلی فگر امنگس دا ٹاپ ٹیئر ایشوز. جہاں تک ہمارے تعلقات کا از کنسرنڈ، نیچرلی ہمیں تو ضرورت ہے اس بات کی جی کہ تعلقات جو ہیں ہمارے معمول پہ آئیں، بیکاز تناؤ کا شکار تو ہیں اس وقت. تو مطلب اگر ہم پھر سیکیورٹی لینس سے دیکھیں تو ویسے بھی ہمارے تھریٹ پرسیپشنز بڑے مختلف ہیں. ہمارا کوئی اور تھریٹ پرسیپشن ہے، امریکہ کا کچھ اور ہے. ایٹ دا ہائٹ آف دا پاک افغانستان کی جو جنگ تھی اس وقت مجھے یاد ہے کہ اے ویکس پاکستان نے مانگے تھے امریکہ سے، لیکن وہاں جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا پاکستان کو اے ویکس ملیں گے، دے ول یوز دیم along the LOC against India اور we don't want that. تو پھر ایونچولی نہیں ملے تھے. تو یہ بھی تو ملیہ صاحب that's a big issue also کہ US looks at India very... مگر اس وقت تو ہاں مگر دیکھیں نا جیسے میں نے کہا نسیم کے سٹیکس بالکل ڈیفرنٹ ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہے. That's true. ہم تو اس نیبرہڈ سے پیک اپ کر کے نہیں جا سکتے. تو امریکہ تو روٹینلی پیک اپ کر کے جاتا ہے اور ان کے انٹرسٹ بالکل مختلف ہیں اس وقت. بلکہ ایز آئی سیڈ افغانستان از اے لو پرائیورٹی ایشو فار دیم. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلقات کو نارملائز کریں طالبان کی عبوری حکومت کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک رسپونڈ کرتے ہیں پاکستان کا جو سیکیورٹی کنسرن ہے ویزاوی ٹی ٹی پی. ٹھیک. سو بیسکلی وی نیڈ ٹو ہولڈ آور ہارسز. اور اگر لیسا کرٹس ایک اینالسٹ لکھ دیتی ہیں کہ جی ریسیٹ کا وقت آ گیا اور بڑا اچھا ہو سکتا ہے، وی شوڈ نو دیٹ دیٹس اونلی این اوپینین، اور اس کو لے کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ دیٹس نیوز وچ از شوڈ بی میڈ بینر ہیڈ لائنز ان پاکستان. جی میرا خیال ہے کچھ ذرا زیادہ ہی فوکس آ گیا ہے اس ایشو پہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی قسم کی کوئی گیم چینجر، یہ انسیڈنٹ کوئی گیم چینجر تو بالکل نہیں تھا. ایک انسیڈنٹ تھا جس پہ انہوں نے رسپونڈ کیا، اینڈ آئی تھنک ہمیں اسی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ایز یو سیڈ اٹس اے پازیٹیو تھنگ، بٹ پازیٹیو تھنگ میں سے آگے کیا ہوتا ہے ڈپینڈز آن ملٹیپل ایشوز. اگر اف یو موو ٹو ناؤ غازہ کی جو صورت حال ہے اور جو OIC-FM نے ایجپشن پلان کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور سم پیپل تھنک کہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غازہ کے پلان کو یا اس کے ڈیزائر کو کاؤنٹر کرے گی افیکٹولی. ادرز سے کہ وہ جو پلان ایکسیپٹ کیا ہے اس میں نٹس اینڈ بولٹس کچھ نہیں ہے، ریکنسٹرکشن کی بات ضرور ہے، EU نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور نے بھی کیا، لیکن یہ ابھی لفاظی کے حد تک ہے. آپ کا کیا اس میں خیال ہے؟ دیکھیں تین چیزیں تو ہوئی ہیں نا. ایک تو یہ کہ مسلمان دنیا کی طرف سے ایک ریبیوک ہے ٹو صدر ٹرمپ. انہوں نے مسلمان ممالک نے سب نے نہ کی ہے اور ریجیکٹ کیا ہے ٹرمپ کا جو آؤٹریجس آئیڈیا تھا. سو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ایک یکجہتی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے عرب لیگ کی طرف سے اور OIC کی طرف سے، اور یہ بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ خوشائند بات ہے. بالکل جی مثبت ہے اور خوشائند بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پوزیشن کے لیے سپورٹ ملی ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، فرام کی ویسٹرن ایلائز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یعنی کہ برطانیہ، فرانس، ان سب نے سپورٹ کیا ہے اس پلان کو، جو کہ ایک کاؤنٹر پلان ضرور ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نسیم، اس کے نٹس اینڈ بولٹس ہیو ٹو بی فگرڈ آؤٹ. ظاہر ہے یہ ایک پہلا قدم تھا، مگر اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ یہ اس کی ضرورت بھی تھی. اینڈ آئی تھنک دا مسلم کنٹریز ڈڈ لیو اپ ٹو دا چیلنج. ڈڈ لیو اپ وچ از ویری پازیٹیو. ایک یہ سوال اٹھا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس میں کتنی how serious a question this would become for us، کہ کہا گیا کہ جی کچھ پیس کیپنگ یا جو بھی سپورٹ فورسز جو غازہ میں اگر یہ پلان امپلیمنٹ ہو تو ایجپٹ اور جارڈن سے جائیں. اور یہ دس کوشچن واز ریز کہ پاکستان نے کیا آفر کی اپنی فورسز، کیونکہ پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے 60s سے ٹو بی انوالوڈ ان دس. اور یہ کہ کیا عرب ممالک نے نہیں چاہا، کیا پاکستان نے نہیں چاہا، یا will this all be conjecture and you don't want to address it؟ نہیں، اس میں نسیم یہ ہے کہ پاکستان would prefer naturally
کہ اس کے لیے UN مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ UN پیس کیپنگ فورس وہاں پر ڈپلوائے ہو, بیکاز اس کی لیجیٹمیسی ہوگی, اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی, اور اس کی ایک نیوٹرلٹی بھی ہوگی. اور پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دے ہیو participated اور engaged in peacekeeping operations under the UN banner. ہم ویسے بھی اپنے فورسز ڈپلوائے کیے تھے ایک زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا سعودی عربیہ میں بھی, لیکن آئی تھنک حال میں تو میرا خیال ہے پاکستان کی پریفرنس یہی ہے کہ اگر UN کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو یس سرٹنلی پاکستان شوڈ کنسیڈر. ہاں, یو میک اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ UN کے مینڈیٹ کی سگنیفیکنس بہت ہے. تو ٹو کنکلوڈ آن دس سیسی پلان, یہ جو ایجپشن ہے, سو ڈاکٹر صاحبہ یو آر سیئنگ دیٹ دس پلان اگر اس نے کہیں آگے بڑھنا بھی ہے تو پھر یہ UN مینڈیٹ کے ساتھ ہی بڑھے گا. نہیں میں پیس کیپنگ کی بات کر رہی نہیں, بٹ میں جنرل بات کری تھی, جسٹ ٹیکنگ اٹ اپ فرام دیر. آئی مین اوور آل پلان, اچھا اوور آل پلان کو اگر UN کا سینکشن ملتا ہے, جو کہ ملنا چاہیے میری نظر میں, جی, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکے گا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. مگر جیسے آپ نے کہا اس کی جو بیسکس ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں, بیکاز ایز دے سے the devil is always in the detail, yes. وہ ڈیٹیل ابھی ورک آؤٹ کرنے کا وقت ابھی ہے, اور وہ اس کی ضرورت ہوگی میجر ایفرٹ کی. ٹھیک ہے جی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے ساتھ ہیں پھر ہم بات کریں گے سیریا اور ایران پہ بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے اس وقت جو بڑی اہم گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ٹیل اس اباؤٹ ایران اور US کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اور کافی اس کے ارد گرد خبریں بھی آ رہی ہیں, there's a lot of noise around it. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ the Trump administration actually wants to engage and move forward with Iran, یا وہ جنگ کی جو آپشن ہے وہ کہیں ابھی تک ٹیبل پر ہے, اٹیک کی ارادہ؟ دیکھیں صدر ٹرمپ کا جو ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں جو انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے ایرانین اتھارٹیز کو, شاید خامنہ کو, مگر یہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی کوئی خط گیا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ جو ایرانین اتھارٹیز ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی خط نہیں ملا. اور ویسے بھی خامنہ کی طرف سے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ جو ٹرمپ کا سو کالڈ آفر ہے وہ مذاکرات کا آفر نہیں ہے بلکہ ڈیمانڈز ہیں اس میں. تو وہ تو ایران کبھی نہیں مانے گا. دیکھیں ایران کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن یہ رہی ہے کہ وہ پریشر کے تحت اور سینکشنز کے نیچے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. They will not negotiate under pressure. جی, خامنہ said bully, he used the word bully for him also. بالکل ٹھیک بات. انہوں نے یہ ایٹریٹ کیا ہے, ری ایٹریٹ کیا ہے کہ اس بلنگ کا تو ہم بالکل اس کے تحت ہم بالکل کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنے کو تیار. بٹ آپ کو پھر بھی یہ از دیر اینی رے آف ہوپ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہی ہے خط لکھا ہے تو مطلب خط لکھنے کے آگے کچھ ہو بھی سکتا ہے پازیٹیو, یا اتنا اسرائیل کے وہ انڈر ہیں کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی؟ نہیں دیکھیں جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں صدر ٹرمپ نے, اس سے تو یہی لگ رہا ہے نا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی نہیں ایران کو اجازت دیں گے ایٹمی ہتھیار بنانے کی, اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور ملٹری ایکشن بھی ہے, وہ بھی آپشن ہے. تو اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس, یہ دس از ناٹ اے سیریس, یہ تو بالکل ایک بس پریشر ڈالنے کی بات ہے. دے وانٹ ایران ٹو سرینڈر, تو ایران تو سرینڈر نہیں کر سکتا نا. سو ہر چیز پھر اس پہ آ جاتی کہ کن ٹرمز پہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, اور وہ ٹرمز اگر ان ایکسیپٹیبل ہیں ٹو دی ادر سائڈ, اینڈ آئی تھنک دے آر ان ایکسیپٹیبل, تو پھر تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ گاڑی آگے چلے گی. جیسے انہوں نے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا حماس کو کہ تمہیں اوبلیٹریٹ کر دیں گے, وی ول اینڈ یو نو گیو ایوری تھنگ دیٹ اسرائیل نیڈس ٹو ڈسٹروائے یو اور پلس پیپل آف غازہ, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی غازہ کے لیے پلان لا رہے ہیں. تو وہاں بھی تو ہے نا کہ وہاں بھی دو ٹریکس پہ چل رہے ہیں. ایک طرف دیر از تھنک کوئی نیگوسیشنز بھی جاری ہیں حماس کے ساتھ امریکہ کی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک طرح سے
کانٹرڈکٹری ہے. لیکن یہ جو ریٹرک آ رہی ہے نا واشنگٹن سے, یہ ریٹرک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ ہے, اگریسو ہے, بلنگ ٹون ہے, اور اس سے پھر بات کہیں بھی آگے نہیں جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے, جو گلف پیدا ہوا ہے, وہ اسی لیے ہوا ہے کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے ڈیل کیا ہے ود یورپین کنٹریز اینڈ پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ بھی جو ان کا برتاؤ تھا. تو ہر طرف لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ تھنکس کہ وہ جو بھی چاہیں گے وہ ہو جائے گا, لیکن اس طرح نہیں ہوگا دنیا میں. یہ دنیا یونیپولر نہیں ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے it will be standing to attention and just because America wants something it will happen. جی ابھی صدر ٹرمپ he'll find out it's not going to be that easy. جی, حالانکہ I mean we'll discuss it another day on Ukraine. تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے خط سنایا اپنے جوائنٹ وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں, تو لگتا ہے کہ آن یوکرین ہی ہیز مینیجڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. بٹ مجھے یہ سیریا پہ بتائیں کہ ویری کوئکلی بفور وی کنکلوڈ, سیریا میں سڈنلی اٹ سیمڈ سڈن, شاید سمرنگز میں اٹ واز سمرنگ دس ٹربل, جہاں کہ قتل و غارت شروع ہو گیا آپس میں سیرینز کے اندر ہی. جی انفارچونیٹلی وہی جو ایک طرح سے خدشات تھے کہ سیریا مائٹ ڈسینڈ انٹو ان فائٹنگ اینڈ انسٹیبلٹی, لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ ہو رہا ہے, اور اس کے سیکٹیرین انڈر ٹونز بھی ہیں جو کہ اور زیادہ انفارچونیٹ ہے. پھر یہ ہے کہ دیر آر مینی ریجنل پارٹس which are really at loggerheads. Turkey and Iran, for example. بالکل. Israel and Iran, for example. So, جو صورتحال وہاں بن رہی ہے بہت ہی گمبھیر ہے, complicated ہے, and frankly very dangerous. Very dangerous, and not many people there to help deal with this at this point. لگتا ہے chaos ہی رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, thank you so much for. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.